अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सियासी जमातें लगता है फिलहाल कौमी सलामती के ऊपर भी यकजा नहीं है, तकसीम है, भान भान की बोलियां हैं। ये हम क्या और इंतजार कर रहे हैं कि जिसमें हमारे अंदर कौमी यगानियत पैदा हो। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद इसराइल की गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। रमजान के अंदर ही 50 के करीब बच्चों को भून डाला इसराइली बर्बरियत ने। प्रोग्राम के दूसरे से हम देखेंगे कि ट्रंप की पूरी दुनिया के ऊपर जो वो एक क्लेम करते थे कि वो ट्रूस करा सकते हैं, वो सलाहियत लगता है फेल हो गई है। इसके बाद खवातीन को विरासत से महरूम करना ये गैर शरई करार दिया है पाकिस्तान की अदालत ने, और ये वफाकी शरई अदालत का फैसला है जो हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज करते हैं। बात तो करनी है कि जी सियासी यगानियत और इत्तेफाक पैदा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन बड़ी दिलचस्प खबर थोड़ी देर पहले जो कि ब्रेक हुई है तो उसको भी बात कर लेते हैं, और वो ये कि वफाकी काबीना की तनख्वाहों में तकरीबन 188% इजाफा हुआ है। 188% इजाफा हुआ है। थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया। अब एवरेज तनख्वाह जो है वो 5 लाख के करीब हो जाएगी वजीरों की, मुशीरों की। इसके अलावा जो पहले तनख्वाह थी वो 2 लाख पौने 2 लाख के करीब थी। और ये तो हो गई एक तरफ की खबर। दूसरी तरफ एक और खबर आज अखबार में छपी, और वो कि खसारे का शिकार 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद हुए और जो कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पे लोग हैं उनको फारिग करने का फैसला किया गया। ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो पोलराइजेशन है, फाइनेंशियल पोलराइजेशन देखते हैं, ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। लगता नहीं है कि पाकिस्तान का जो है वो कहीं ना कहीं IMF की हैंडआउट्स के ऊपर जी रहा है, जिस तरह से हमारी इस मुल्क की एलीट क्लास रहती है। आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी की लहर के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ मंगल को। ख्याल तो ये था कि इतना बड़ा कौमी सानिया के बाद सब लोग इत्तेफाक की राय से बैठेंगे, कोई ना कोई नेशनल एक्शन प्लान 2 की तरह के तर्ज अमल लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। वजीर आजम पाकिस्तान ने अफसोस किया कि तमाम अपोजिशन जमातें इस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुई। पहले सुनिए। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ इस खतरे का मुकाबला करने के लिए मुतफक्का अज़म पर जोर देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। इंसदाद और दहशतगर्दी व जुराइम के गठजोड़ को खत्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। कमेटी ने प्रोपेगेंडा फैलाने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कमेटी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के बाद अरकान की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस करते हुए वादा किया कि इस बारे में मुशावरत का अमल आइंदा भी जारी रहेगा। कुछ जमातें तो इस इजलास में शामिल ही नहीं हुई। तहरीक इंसाफ जिसमें सबसे पेश है, लेकिन जो जमातें इस इजलास में बैठी जाकर उनका भी कंसेंसस नहीं था। जब वो बाहर आए हैं, एक हुकूमती एलामिया था जिसको वो अपोजिशन जमातें इंडोर्स नहीं करती, और एक फिर सबने अपने अपने एलामिया जारी किए। ये ANP का एलामिया देखें जिसमें उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी किसी नए ऑपरेशन के हक में नहीं है, ना इसकी हिमायत करते हैं, और नेशनल एक्शन प्लान ही इसका वाहिद हल है और उसी पे अमल किया जाना चाहिए है। यही कुछ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से भी कहा गया कि वो इंडोर्स नहीं करते हैं तहरीक हुकूमत की जानिब से इस एलामिया को। सो 2 सियासी जमातें जिनके बड़े स्टेक्स हैं KP के अंदर, वो किसी ऑपरेशन के हक में नहीं है। तहरीक इंसाफ की तरफ से हमने देख लिया, गंडाबूर साहब कहते हैं कि वो भी किसी ऑपरेशन के हक में नहीं है। मजीद एक कॉन्ट्रोवर्सी आगे बढ़ी जी कि कौन शामिल हुआ, कोई शामिल नहीं हुआ। इतराज किया गया जी कि तहरीक इंसाफ वाले शामिल नहीं हुए। हुकूमत ने कहा कि बहुत बड़ी गलती है। जरा हम हुकूमत की PTI के ऊपर इल्जाम तराशी की आपको मामलात बताते हैं, क्या है जरा देखिए। दुरुस्त फैसला था। जब एक जमात को आप बिल्कुल दीवार के साथ लगा देती हैं, आप की है, ये शायद उन तमाम गलतियों के ऊपर ये हावी है। मैं नहीं समझता कि इसके उनके ऊपर कोई मुस्बत असरात होंगे, इसका उन्हें नुकसान पहुंचेगा। जो आदमी कौमी सलामती के ऊपर बाकी सियासी जमातों के साथ या लोगों के साथ बैटरी से इनकारी है, फिर आप और किस मामले के ऊपर साथ बैठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बैठा सकते। कौमी सलामती की उस पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को ये एक्ट एक इंतहाई शेमफुल एक्ट है। ये बदनीति पर मबनी है, ये कौमी सलामती और ये कोई इंसिडेंस नहीं है। ये हुकूमत कहती है जी तहरीक इंसाफ को इस इजलास में आना चाहिए था। तहरीक इंसाफ कहती है और साथ साथ JOI कहती है कि इस इजलास के अंदर तो नवाज शरीफ साहब खुद नहीं आए, मोहसिन नकवी साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो खुद नहीं आए। सुनिए कामरान मुर्तजा साहब क्या कहते हैं। आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब का
نہ آنا ایک غلط میسج تھا، کیا تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا، اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو پی ٹی آئی نے نہ آ کے کیا ہے، اس سے بڑا غلط میسج یہ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کیوں نہیں آئے، اس کے اوپر پی ایم ایل این کی آپس میں اسٹیٹمنٹس خود نہیں ملتی۔ ایک وزیر کہتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ وہ آتے تو انڈرمائن ہو جاتی ان کے بھائی کی پرائم منسٹرشپ، یہ نہ جانے کیسا ہوتا، لیکن دونوں کے مختلف ویوز ہیں نواز شریف صاحب کے اس اجلاس میں نہ آنے کے مطابق۔ دیکھیے نواز شریف صاحب کل اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ پچھلے 20-22 دن سے بلکہ ملاقاتوں سے بھی وہ گریز کرتے ہیں۔ میں نے خود 2 دفعہ کوشش کی ہے ملنے کی، ہیلتھ کنڈیشن۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے نا ذرا کرٹیل کریں۔ وہ وزیر اعظم کی حیثیت اور پوزیشن کو جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کمیٹی کو یا اس اجلاس کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی لیڈ کرے۔ پاکستان کو اس وقت ہر محاذ پہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ اس ملک کے وزیر دفاع کا ٹیلی فون اس ملک کا انٹیریئر منسٹر نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے خود ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا۔ حسین نقوی صاحب کی بھی آئی تھنک ہیلتھ کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے 15-16 سال سے جو ٹریٹمنٹ میں ہے، ابھی بھی وہ علاج کی گھر سے پاکستان سے باہر ہے۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ان کو بہت دنوں سے فون کر رہا ہوں، وہ فون نہیں اٹینڈ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں، بانی پی ٹی آئی کے مسئلہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہے۔ اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ کافی سارے ٹاپکس ہیں، میرا خیال ہے پہلے جو وزراء کی تنخواہ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، آپ کی بھی بڑھ گئی ہے تنخواہ، ہو گئی 5 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ سے، مبارک دیں آپ کو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ میری تنخواہ نہیں ہے۔ اچھا، بالکل نہیں ہے، میں تو آنرری بیسس پہ میری نوٹیفیکیشن ہے، اور موسٹلی میں جتنے وزراء کو جانتا ہوں تنخواہ اس میں بہت کم لوگ لیتے ہیں۔ اچھا، بلکہ میں زیادہ تر لوگوں کو جانتا ہوں جو نہیں لیتے۔ تو بڑھائی کیوں ہے پھر اگر نہیں؟ تو ڈیفینیٹلی اب ہر بندہ جو ہے شاید وہ افورڈ نہیں کر سکتا، سارے جو ہے وہ صاحب حیثیت بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں جب سے میاں نواز شریف کو جانتا ہوں انہوں نے کبھی اپنی تنخواہ نہیں لی، اور اگر انہوں نے اکٹھی لی تو کسی خیراتی ادارے میں دی ہے۔ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ اپنی پوری تنخواہ اکٹھی کر کے سوات کے کڈنی ہاسپٹل میں دے دی تھی، تو اسی طرح میاں شہباز شریف صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں وہ بھی تنخواہ نہیں لیتے۔ آپٹکس کیسے لگتے ہیں سر؟ اگر ایک تو کابینہ کی تعداد بڑھائیں، پھر ان کی تنخواہیں بڑھائیں، ایک آدمی جو بڑی مشکل سے اپنے مہینے کا خرچ چلا رہا ہے، وہ کیسے محسوس کر رہا ہوگا؟ آپٹکس کیسے لگتے ہیں؟ آپ اگر وزیر آپ کے 100 نہیں 200 بھی ہو جائیں، بٹ اگر وہ آپ کو کما کے دے رہے ہیں، آپ کی اکانومی بلڈ ہو رہی ہے، آپ کا ملک میں آپ کی ایڈمنسٹریٹو سسٹم، آپ کا گورننس اچھا ہو رہا ہے، تو پھر تو کابینہ بڑھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر فوج ظفر ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور آپ کابینہ بڑھاتے جائیں، ان کے مراد پرکس اور پریویلیجز بڑھتے جائیں، ہے نا؟ انٹیریئر کے اندر 3 لوگ لگائے ہیں آپ نے، بہت ساری جگہ انٹیریئر منسٹری میں 3 لوگ ہیں آپ کے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی جو انٹیریئر کے آپ کے مسائل بھی کتنے ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ ایک تو وہ ناراض ہے نا، وہ تو آ ہی نہیں رہے، جو دبئی چلے گئے ہیں، تو باقی 2 لوگ سنبھال رہے ہیں۔ وہ بیمار ہیں، بیماری سے انسان ہے، آپ کو بھی بیماری لگ سکتی ہے، مجھے بھی لگ سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ کوئی ناراضی نہیں، میں صرف کنفرمیشن میرے خیال میں اتنا ہمیں کسی کو سپیس دے لینا چاہیے۔ سیاست دان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ مر نہیں جاتا کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ یہ بیمار تھا یا کہ نہیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب بیمار ہیں؟ نواز شریف صاحب بیمار ہیں کیونکہ وہ اکثر مدینہ جاتے ہیں رمضان کے آخری عشرے۔ جب سے میں ان کو جانتا ہوں روز اول سے آلموسٹ 3 ڈیکیڈ سے زیادہ ہو گئے کہ آخری عشرہ ان کا، چاہے وہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اپوزیشن میں ہو، حکومت میں ہو، وہ آخری عشرہ میں جو ہے مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور باقاعدہ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اپنا جو بھی ہے وہ کرتے ہوتے ہیں۔ حرمین اس بار وہ نہیں گئے۔ قومی سلامتی کونسل کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے تھا ان کو، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر کسی نے مس کیا تو ہم ہی نے کیا، لیکن ہم اس پہ کنونس ہیں کہ جہاں پر میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں اور جہاں پر میاں نواز شریف صاحب بھی موجود ہوں، تو وہاں پر پالیسی اسٹیٹمنٹ ایک بندہ دے گا، دونوں بھائی الگ الگ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ سیاسی کٹ تو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کا۔ 2 لوگ پھر ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے۔ سو اس وقت اسٹیئرنگ ویل پر جو بیٹھے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، وہ گروپ کیپٹن ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت کنگ کی پوزیشن پر نہیں، وہ کنگ میکر ہیں۔
تو میرے خیال میں ان کی پوری آشیرواد، خیال میں نہیں بلکہ ایون آئی ایم ویری مچ کلیئر کہ ان کی پارٹی، ان کی حکومت، ان کا وزیر اعظم، ان کی بیٹی جو چیف منسٹر ہے، ان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل اور تمام جتنے ریلیونٹ لوگ تھے دے آل ور دیئر. اچھا فیصل چودھری صاحب، پرابلم یہ ہے کہ کنسنسس حکومت سے نہیں بن پایا تو آپ لوگوں سے بھی نہیں بن پا رہا. ایشو یہ ہے جو اعلامیہ ان کا تھا وہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایٹ لیسٹ جو جماعتیں اس اجلاس میں گئیں ان سب کا مشترکہ موقف آتا. ANP نے رائے جدا کی، JUI نے رائے جدا کی. کنسنسس آپ سے بھی نہیں بن پا رہا ہے، JUI آپ کے ساتھ بھی الائن نہیں ہو پا رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ سب کو ساتھ لے کر چلے تھے، وہ آپ سے بھی نہیں ہو پا رہا ہے. سب سے پہلے تو اختیار ولی صاحب کے ساتھ افسوس اور باقی حکومت کو مبارک، اپنا نوٹیفکیشن دوبارہ کرا لیں. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارے ایفرٹ میں آپ نے پہلے دن سے دیکھا وہ نان سیریس نظر آئی، اور ان کا وزراء کا زیادہ فوکس جو ہے ہماری وہ رہا ہے نفاق کے اوپر، نیشنل یونٹی کو تھاٹ کرنے میں، اس کو تحقیق کرنے میں ان کا زیادہ کردار رہا ہے. انہوں نے کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کی. یعنی جعفر ایکسپریس کے ایک بہت بڑا سانحہ پاکستان کے ساتھ ہوا، اور ان دا مڈل آف دا آپریشن رات کو ہی انہوں نے اپنے مخالف جماعت پائی، یعنی ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک وداؤٹ ایویڈنس، وداؤٹ ہیونگ اینی سالڈ انفارمیشن ایک الزامات لگائے. اور پھر آپ کے سوشل میڈیا ہینڈل سے وہ چیزیں ری ٹویٹ ہوئی ہیں. ابھی تک ایک آفیشیل اکاؤنٹ PTI سے متعلقہ وہ نہیں ہے. یہ جو جنرل بات ہوتی ہے یہ عوام کی اس سینٹیمنٹ کو بھی PTI کے کھاتے میں ڈالتے ہیں جو بالکل صحیح بات ہے. عوام ان سے ناراض ہے، عوام ان سے نالاں ہے، عوام ان سے سخت پریشان ہے، اور وہ بات کرتے ہیں. دیکھیے انہوں نے پہلے دن آ کے کیا میسج یونٹی کا دینا تھا، اس کے لیے انڈیور یا پہلا قدم بھی تو حکومت نے اٹھانا تھا. حکومت نے کیا کہا؟ حکومت نے اگنور کیا عمران خان صاحب کو، ان کو انڈائز نہیں کیا، ان کی پارٹی کو بھی انڈائز نہیں کیا، ان کو یہ بھی نہیں موقع دیا کہ وہ جا کے چلے بات کر لیتے. پھر تو پکا رخ ہماری طرف شاید ہو جاتا. اگر عمران خان صاحب کو بلا لیا جاتا تو یہ تو غیر جانبدار حلقوں کی بھی آپ کی رائے ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہاں پہ ہوتے تو جیسے 2014 میں APS کے سانے کے بعد 2015 میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا، پھر پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہوئی. جب ابھینندن کا واقعہ اور اس وقت بھی اور ابھینندن کے واقعے میں آپ نے دیکھا پوری قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی. ابھی یہ اس بات کی وجوہات کا جائزہ لینا بھی تو ضروری ہے کہ کیا وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ خلیج ہے. پر وہ کہتے ہیں نا، دیکھیے نا، پہلے تو آپ نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں کمیٹی کے اندر، پہلے دن تو یہ کہا نا، اس کے بعد پتہ نہیں آپ لوگوں کی چینج آف ہارٹ ہوا، کوئی سوشل میڈیا کا پریشر تھا، کانسٹیچوئنسی کا پریشر تھا، آپ لوگ نہیں. آپ کے فیصلوں کے اندر یکسوئی بھی نہیں ہے، ایک دن کچھ اور اگلے دن کچھ اور. یہ بات درست ہے، میں اس بات پہ انکار نہیں کرتا کہ یہاں پہ جس طرح سے میچورٹی کے ساتھ یہ معاملات کو ڈیل کرنا چاہیے، نہ تجربہ کاری نہ عاقبت اندیشی جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے. فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کی کوآرڈینیشن کی کمی ہے. اسد کیسے کوشش کرتے ہیں، اگر آپ نے جانا تھا تو ان کو یہ انڈیا دیا، 14 بندوں کے نام دیا، 14 بندوں میں بھی عادل بازئی کا نام نہیں دیا گیا جو کوئی بلوچستان ظاہر ہے، اور جنید اکبر خان کا نام. یہ نام کون طے کر رہا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے، میں تو کیونکہ سیاسی معاملات نہیں دیکھتا. سنگن تو ہے آپ کو فیصلہ، آپ ویسے میرے خیال آپ جانتے ہیں، بتانا نہیں چاہتے. کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر کون نام نکالتا ہے، کون طے کرتا ہے جائیں گے اگلے دن، طے کرتا ہے نہیں جائیں گے. اچھا تو ایشو یہ ہے کہ بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ نے بھیجے، میڈیا پہ نام ریلیز ہوئے، رات کو پریشر آیا، آپ نے صبح جو ہے اپنی اتحادی جماعتوں کو، مولانا صاحب نے یہ گلت کیا ہے، بتایا نہیں ان کو، آپ ہی کی خبر کی میں، اور میں نے اس کی پھر اس کی تصدیق کی ہے اپنے ذرائع سے. انہوں نے کہا کہ بالکل مولانا صاحب نے یہ گلا کیا کہ آپ نے رات کو ہمارے ساتھ طے کیا کہ ہم جائیں گے، اور صبح نہ جانے کا ہمیں اعتماد بھی نہیں لیا. اگر وہ کہتے تو ہم بھی نہ جاتے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بتاتے. تو ایک میسج جو ہے ایک کوآرڈینیشن کی کمی ہے، اور ابھی جو نظر یہ آ رہا ہے مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم نہ اچھی اپوزیشن کر پا رہے ہیں نہ اچھی سیاست کر پا رہے ہیں. آپ مجھے 3 مہینے سے بتا رہے ہیں کہ کوآرڈینیشن کی کمی ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. مسئلہ آپ لوگ کہتے ہیں لیکن کر نہیں رہے نا، ہو نہیں رہا. مسئلہ یہ ہے کہ کون رکاوٹ ہے اس میں، کون نہیں چاہتے؟ علی امین گنڈا پور نہیں چاہتے کہ ساتھ چلے. علی امین گنڈا پور نے تو یہ میسج بھیجا ہے، انہوں نے میرے سے بھی بات کی ہے، اور اسد قیصر صاحب نے بھی کے ذریعے اور مولانا صاحب کو یہ میسج بھیجا کہ آپ کے جو سیاسی معاملات ہمارے ساتھ ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم حل طلب ہیں اور وہ حل ہو سکتے ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ان کی بھی ریزرویشنز ہیں، مولانا صاحب کی ریزرویشنز ہیں، کو مڈل وے نکالنا پڑے گا. وہ دونوں بیٹھیں گے تو مڈل وے نکل آئے گا. ایشو یہ ہے کہ ہم اس وقت کیا اچھی سیاست کر رہے ہیں
میرا نہیں خیال. اس اجلاس میں جانا اچھی سیاست ہو. دیکھیں JUIF نے اور ANP نے اس میں شامل بھی ہوئے, اپنا یہ ریکارڈ بھی کرایا, اپنا پروٹیسٹ, اپنا موقف بھی وہاں پہ رکھا. ابھی تاریخ میں ان کا موقف آن ریکارڈ ہے, وہ فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے. آپ اس اجلاس میں جا کے اپنا موقف رکھتے تو کیا تاریخ کا حصہ نہ بنتا؟ دیکھیے پختونخوا میپ نہیں شامل ہوئی, اختر مینگل صاحب کی جماعت نہیں شامل, نیشنل پارٹی بھی شامل نہیں ہوئی, اور اپوزیشن جو آپریشن ہے. ویسے بھی یہ جو اعلامیہ آیا ہے, حیران کن بات ہے کہ فارن آفس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں انگلیاں انڈیا اور افغانستان کی طرف اٹھتی ہیں, اور شاید صحیح اٹھتی ہیں, سرحد پار سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. لیکن ماریا جو ہمارا کاؤنٹر سیکورٹی فیلئر ہے آپریٹرز کا, یعنی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کری تھی, اتنا بڑا حادثہ ہے, ویپنری آئی ہے, پیسے آئے ہیں, بندے گھوم رہے ہیں, ہم لوگ کیا کر رہے تھے, اس کی وجوہات دیکھیں. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اعلامیہ میں جو نہ افغانستان کا ذکر ہے نہ انڈیا کا ذکر ہے, تو پھر اور نہ ہی کوئی مربوط حکمت عملی یا کوئی سجیشنز ہوتی ہیں, وہ بھی نہیں آئی. تو یہ نیشنل کمیٹی کا جو اجلاس آپ سجیشن دیتے, وہ مانے نہ مانے, آن ریکارڈ ہوتا ہے. اس میں ایک بات ہے, دیکھیے میں بالکل آپ کی بات درست میں تسلیم کر لیتا. اگر آپ عمران خان صاحب سے رابطہ منقطع کراتے, ان کے بعد بدنیتی میں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو اگر اگنور کرنا چاہ کر کے آپ کس قسم کا پولیٹیکل کنسنسس انشور کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان, کشمیر میں بھی ریپرزنٹیشن رکھتی ہے. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ اس نے بجائے کہ اپنے ناک سے آگے دیکھنے کے فارم 47 کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھی, اور انہوں نے اور کوئی پولیٹیکل حل ہوگا تو وہ تحریک انصاف اس پارٹ آف دا سولوشن. ہم پاکستان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں, پاکستان کی عوام کے بہتر مستقبل کے لیے, اور ٹیررزم کے اوپر یا کسی بھی مسئلے کو جو پاکستان سے متعلق ہے. عمران خان صاحب نے تو اپنے مقدمات اور اپنی رہائی جو ہے وہ جو حکومت سے مذاکرات, چلے مجھے اختیار صاحب کو ایک تو آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. 2-4 چیزیں پہلے ان کی ریکارڈ اسٹریٹ رکھنے کے لیے مجھے کرنے دیں, پھر آپ سوال کریں. سب سے پہلے تو جب BLA نے اٹیک کیا جعفر ایکسپریس پر, 19-20 ہزار اکاؤنٹ سوشل میڈیا کے PTI کے وہ اکاؤنٹ, سر سن لو نا, سن لو, یہ FIA نے اس کو اس کی ساری انفارمیشن 19,000 آپ کے, جی 19,000 بتا دیں, تقریباً 20,000 کے, 20,000 PTI کے اکاؤنٹ بتا دیں 19. چلے وہ 20,000, چلے ان کے فگر کے ساتھ. میری بات اگر آپ پوری سن لیں آپ کو سوال کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. چلے جی ہاں 20,000 19-20 ہزار اکاؤنٹ وہ اس وقت BLA کی بولی بول رہے تھے, جو انڈیا کا میڈیا بول رہا تھا وہ ان کی سوشل میڈیا بول رہی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آفیشیل اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں. 3 اکاؤنٹ آج خان کے بھی نکلے ہیں جو ان کے ساتھ, سن لیں ذرا مجھے, انصار عباسی صاحب کی سن لیں نا, انصار عباسی صاحب کی رپورٹ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیے. حیدر سعید جو ہے وہ ہمارا کوئی خالزاد بھائی نہیں ہے, وہ آپ کی پارٹی کا بندہ تھا, اور گولی کیوں چلائی, حقیقی آزادی کی کیمپین وہی چلا رہے تھے, اس کی ہسٹری ہے. اگر آپ بیچ میں مرمرنگ کریں گے تو بات نہیں ہو سکے گی. سن لیں نا, ٹھیک ہے, وہ ڈس اون کر چکے ہیں اس کو. ویسے نہیں حیدر ڈس اون تو یہ اب 19-20 ہزار اکاؤنٹ کو بھی کریں گے, لیکن اس کا ٹریک ریکارڈ آپ سارا چیک کر لیں, وہاں پہ آپ کو حقیقی آزادی کی بھی ملے گی اور فریڈم کی بھی ملے گی, وہ ساری چیزیں. چلے ان کو اپنا نقطہ مکمل کر لیں, پھر آپ یہ دیں گے نہیں نا, ان کو پتا ہے, ان کو دیں گے نہیں. اس کے بعد آپ بولیں گے نا, پھر میں بھی. نعیم حیدر پنجوتا نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جب آپ دوسرے ملکوں میں مداخلت کریں گے تو پھر آپ کو اپنے ملکوں میں بھگتنا پڑے گا. دس از وٹ PTI انڈورس, اینڈ they were very much obviously standard with BLA, not with national security. یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ہمیں نظر نہیں ہے. مجھے اس کا پرسنلی دکھ ہے, being a comrade, being a democrat, being a political worker, مجھے اس کا دکھ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جائے. جہاں پر بات ہے اپنا موقف دینے کا, جو آج ان کا اپوزیشن لیڈر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, یہی اسٹیٹمنٹ اگر آپ جا کے نیشنل اسمبلی میں دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. اگر آپ خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا دیتے تو خان صاحب کی جتنی ملاقاتیں ان کی ہم نے 1 سال میں کرائی ہے, اجلاس سے پہلے ایکسس دے دیتے تو میں آپ کو پھر بھی ڈیولپ ہو جاتی. اگر عمران خان کو پیرول پہ بھی نکال کے لے آتے, نتیجہ یہی نکلنا تھا جہاں پہ آج یہ کھڑے. چلے انہیں چھوڑیں, آپ مجھے بتائیے مینگل صاحب اور جو باقی نیشنل جماعتیں وہ کیوں نہیں شامل ہیں, وہ بھی آپ پہ ٹرسٹ نہیں. میں بتاتا ہوں, اب میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں نے لکھا ہوا ہے. پرائم منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کسی نئے آپریشن کا اعلان نہیں کیا. سو علی امین کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے, عمر ایوب لوگوں کو گمراہ نہ کرے. JUI نے جو کہا ہے اور جو ANP کے ML ولی خان نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے, ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نئے آپریشن نہیں ہو رہا,
نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونے لگا ہے. دیٹس اٹ. اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. آپ نہیں آئے, آپ نے اپنے اتحادیوں کو بھی ڈچ کیا. مولانا صاحب جو آپ کہتے ہیں, ابھی وہ آپ کے اتحادی ہیں نہیں, ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اتحادی بندے, میں نے کہا تھا آپ کو کہ آپ کے اور مولانا کے بیچ میں دیواریں چین سے بھی بڑی دیوار کھڑی ہے, اور مولانا کبھی بھی آپ کے ساتھ مینگل صاحب وغیرہ بتائیں نا, ان کو وہ نیشنلسٹ کیوں نہیں بیٹھے آپ کے ساتھ, ان کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے آپ کے اوپر. دیکھیں یہ آج نہیں بیٹھے ہیں نا, کل بیٹھیں گے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے اب بھی یہ امید میری ہے, جتنا انہوں نے کیا نا یہ غلط کیا ہے. یہ لوگ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں قومی سلامتی کے معاملات میں. تحریک انصاف ارریلیونٹ ہو چکی, انہوں خود کو آپ کی ہر روز 50 پریس کانفرنس تحریک انصاف کے بارے میں ہوتی, کیسے ریلیونٹ ہے؟ آپ ان کو ریلیونٹ بنا دیتے ہیں. مصیبت کی جڑ ہی ساری یہی ہے. 2021 میں ٹیررسٹ کو کون لایا تھا جو 5-7 ہزار خاندان تھے, فیملیز جو آپ کو لایا تھا, جو آپ کی حکومت تھی نا, جو آپ کا پرائم منسٹر تھا, آپ کا چیف منسٹر تھا. آپ کے چیف منسٹر نے اپنی جان بخشی کے لیے 50 کروڑ روپے تاوان دیا تھا خیبر پختونخوا کے. آپ پوچھیں نا, آپ نے بھگتا بھی ہے, مانتے بھی نہیں ہے, کرتے بھی ہیں, مانتے بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جتنا آپ کو ریلیونٹ ہونا چاہیے تھا, کہتے تو آپ بڑے ہیں کہ ہم پاپولر جماعت ہے, ہماری بڑی جماعت ہے, ہم بڑے یہ ہے, بڑا قد ہے, لیکن جب قومی سلامتی کی بات آتی ہے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں, میں سوال لے لیں, یہ کہتے ہیں آج کل یہ اپنا انڈیپینڈنٹ یہ فارمولا بناتے ہیں, افغانیوں کو نیشنلٹی دے دیں, ہم ڈائریکٹ جا کر افغانستان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. آپ مذاکرات نہیں کر سکتے, آپ غیر نصابی گفتگو کر سکتے ہیں. آپ جائیے پیزا کھائیں, برگر کھائیں, ریلیونٹ والی بات تو کریں نا. دیکھیں جتنے بڑے اہم سیاسی فیصلے, جو پالیسی ہے یہ نیشنل لیول پر بنے گی, یہ ان کی ہر نیشنل لیول پالیسی کے فیصلے کے اوپر آپ شامل نہیں ہیں, تو ان کے اندر نہ آپ کی سے ہے, نہ آپ کی ریلیونس ہے, نہ آپ کا کوئی لینا دینا. سارے میں ایک سپلیمنٹری کوشچن بھی پٹ اپ کر دیتا ہوں. اے پی ایس کا واقعہ جب ہوا تھا, جب 150 سے زائد بچے شہید ہو گئے تھے, ان سے پوچھے کہ آپ کا لیڈر پشاور کتنے دن بعد آیا تھا, آپ کی حکومت تھی. گزارش ہے جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیشنل کمیٹی کی جس میٹنگ کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہیں, کیا میاں نواز شریف اور محسن نقوی نے اس کو سیریس لیا؟ تو پھر آپ ہم سے کیا گلہ کر رہی ہیں؟ پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. میاں نواز شریف کا وہاں پہ نہ آنا اور محسن نقوی کا وزیر داخلہ ہوتے ہوئے, اور ابھی تک کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آئی ول ناٹ بائی کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, اختیار بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا, ان کا رابطہ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. اور اگر وہ اتنے نان سیریس انٹیریئر منسٹر ہیں, دو لوگ اور بھی ہیں نا منسٹری میں, طلال چودھری ہیں, وہ خٹک صاحب ہیں, تو انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا نا. آپ وزیر دیکھیے بائی لا جو ہے نا, وزیر ہی انچارج ہوتا ہے, وزیر مملکت کا کوئی ایسا رول نہیں ہوتا, وہ صرف ہے یہ. ٹھیک بات ہے, انٹیریئر منسٹر فون نہیں اٹھا رہے ڈیفینس منسٹر کا, میں تو حیران ہوں یہ سن کر. اور اتنی ڈسرے میں ہے یہ حکومت. آپ دیکھیں نا, جو گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ اتنے ڈسرے میں ہیں کہ آپ کے دو وزراء جو موسٹ امپورٹنٹ وزراء ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. تو یہ الارمنگ سچویشن آپ دیکھیے کہ یہ ہم پہ فنگر پوائنٹنگ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, اپنی کارکردگی اچھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 15-20 ہزار اکاؤنٹس میں سے نام لے کے, ایک ان کا دوست ہے پی ٹی آئی میں نعیم, اس کا نام لگا دیا. باقی انہوں نے بات یہ ہے گوہر کی اسٹیٹمنٹ ان کو نہیں نظر آئی. عمران خان صاحب نے کنڈیم کیا جب جعفر ایکسپریس کے بعد پہلی میٹنگ پچھلے منگل کو ہوئی, تو ان کے اکاؤنٹ سے کنڈمنیشن آئی. ہم نے کی, میرے اکاؤنٹ میں دیکھتے, تو آپ کے اس دوست نے جناب سب سے پہلے بی ایل اے کی جو کاروائی ہے, میں اس کی ابھی بھی مذمت کرتا ہوں کہ بلوچ روایتوں کے خلاف ٹی ٹی پی جو بات کرتی ہے کوئی انڈورس کر ہی نہیں سکتا. لیکن میرا سوال پھر وہ یہ ضرور ہوگا کہ آپ نے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں, نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے فیلئرز ہوتے ہیں تو ریسپانسبل جو ہیں ان کو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے, تمہاری یہاں وہ تو کیا نہیں گیا. اب یہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب وہ بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے, یہ یو آئی بھی حق میں, تو وہ تو کہہ رہے نہیں ہو رہا نا, وہ کلیئرٹی دے. آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی والے دن ان کے بیانات اٹھا لیں, ایک دن پہلے اٹھا لیں اور اب اٹھا لیں. اب تو یہ امبیرسمنٹ ہے نا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو دوبارہ کرنا ہے. آپ پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ابھی آپ نے پڑھ کے دکھائی ہے نا, پرائم منسٹر صاحب نے وہ اعلامیہ پڑھا ہے جس میں نہ کوئی انڈیا نہ افغانستان نہ کوئی ٹھوس لایا. پرائم منسٹر نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی, آپ ان کا اعلامیہ پڑھ لیجیے, نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد. اچھا, نیشنل ایکشن پلان اس وقت ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے, انڈیا سے آپ کی کوئی فارن پالیسی ہوگی ڈیل کرنے کی, دشمن ملک ہے. افغانستان سے آپ کی فارن پالیسی کیا ہے؟ تو یہ وہاں جا کے سوال پوچھتے ہیں نا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کسی بھی ایونٹ کے اندر اپنی نیوسنس ویلیو جو اپوزیشن کی ہوتی ہے ایسے بات, یہ سارے سوال ہمارا اس میں ہمارا ایک سٹانس ہے.
ہمارا سٹانس یہ ہے کہ اگر آپ نے عمران خان صاحب کو کنسنٹ میں نہیں کرنے دینا پی ٹی آئی میں باقی سارے آپ سمجھ لیجئے میسنجرز ہیں. اس میں فیصلہ سازی اور جو پی ٹی آئی کی ول ہے پولیٹیکل ول ہے وہ نظر آتی ہے. ویسے تو علی امین وہاں پہ تھے, علی امین نے اپنا پورا مقدمہ رکھا. یہ جو آپ ساری سوالات کہہ رہی ہیں علی امین نے وہاں پہ رکھے ہیں, ان کا کیا جواب ہے؟ جواب ہے نہیں. علی امین خان نے پوری طرح سے اپنی اسپیچ جو کی وہاں پہ, مولانا صاحب نے بھی ایون کی, انہوں نے یہ سوالات رکھے ہیں, اس کے جوابات نہیں آئے ہیں. بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اس نیشنل کمیٹی کی جس کو یہ ہوا بنایا ہوا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو وہ ساورن بن جاتے ہیں, ریاست سے اوپر تو کوئی بھی نہیں. تو اس اکاؤنٹیبلٹی میں جتنی پولیٹیکل اسپیس, سر لاسٹ سینٹنس, جتنا پولیٹیکل اسپیس سبمٹ کیا ہے شہباز شریف اینڈ آصف زرداری نے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں کیا, اور اس کو ری گین کرنے کے لیے شاید ہمیں ڈیکڈز مانے نہ مانے یہ ان کی پالیسی بینگ اے پارٹی یہ ہے کہ طالبان آ جائیں اور ان کے سارے مخالفین کو مار دیں, سب کو مار دیں اور یہ لوگ اکیلے رہ جائیں, ان کے لیے میدان خالی. یہ ڈرتے ہیں, یہ بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آج جو علی امین کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ لیں, میرے خیال میں اگر بندہ جو ہے شیر دل ہو نا تو وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ شہباز شریف صاحب کون سا بندوق لے کے بارڈر پہ بیٹھے. لیکن مجھے بتائیے نا, تو آپ کی اس کمیٹی کے بعد اگر آپ کا ایک جوائنٹ اعلامیہ ہوتا تو آپ کے موقف میں وزن ہوتا ہے. اے این پی نے چوز کیا اپنا اعلامیہ, جے یو آئی نے اپنا اعلامیہ, حکومتی اعلامیہ کے ساتھ وہ کیوں آپ کنونس نہیں کر پا رہے؟ میں بتاتا ہوں. جو وہاں پر ڈکلیریشن جو اسپیچ انہوں نے کی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے بینگ پرائم منسٹر, تو ان کو سب نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے آپ اعلان کر دیں. یہ میں بتاتا ہوں, جب باہر بات آئی انہوں نے یہ ڈھول پیٹا کہ نیا آپریشن ہو رہا ہے, لوگ ڈسپلیس ہوں گے, ریلوکیٹ ہوں گے اور ان کو دربدر کیا جائے گا. تو اس کو کریکشن کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے اور جے یو آئی نے اپنا موقف دے دیا کہ نیا آپریشن کوئی نہیں ہوگا, ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے ہوا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو پرانے والا ہے اسی پر عمل درآمد ہو. اس پر نہ جے یو آئی کو کوئی اعتراض ہے, نہ ہی وہی ہوگا, نہ ہی اس پر اے این پی کو کوئی اعتراض ہے. اگر اعتراض ہے تو صرف پی ٹی آئی کو ہے, اینڈ یہ لوگ اب ایک ہے حربی اپروچ. ہم سمجھتے ہیں کہ جنگی حکمت عملی پولیٹیکل اپروچ کے بغیر نامکمل ہے اور وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی. آپ کو ٹی ٹی پی کے لیے اور بی ایل اے کے لیے جو طالبان ہے, ٹی ٹی پی نہیں, طالبان کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک ہے, وہاں پہ ایک حکومت ہے جو پہلے جہادی تھے, پھر وہ طالبان بنے, آج کل وہ خارج ہیں. ہمیں تو یہ پالیسی نہیں سمجھ آتی کہ گزشتہ 45 سال سے روزانہ ہر 10 سال بعد ہماری پالیسی کیا ہوتی ہے. مجھے کنسنسس ہوتا نظر نہیں آ رہا, which is a very alarming thing. اس کی وجہ ہے آپ کے حق میں ہو یا ان کی پالیسی پہ کنسنسس, پالیسی کو ریوائز کرنے کو تیار نہیں ہے. حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے, نہ ان کی سے ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب تک پالیسیز ریوائز نہیں ہوگی, آپ کنسنسس تو جب ہوگا نا 2 قدم پیچھے ہٹیں گے. کلوزنگ کامنٹس پھر مجھے سیگمنٹ سے طالبان ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا جتنے بھی ٹیررسٹ تنظیمیں ہوں, ان کے ساتھ ان کا بڑا اچھا لائزون ہے ان کی پارٹی کا. اگر یہ لائزون صرف یہ اپنے لیے نہیں, یہ پاکستان کے لیے استعمال کر دے تو ملک میں امن بحال. آپ نے مولانا صاحب کو بھیجا, وہاں ان کی بھی بات نہیں مانی, ڈاکٹر مالک صاحب گئے, وہاں بھی بات نہیں مانی, تو آپ بھی تو کلیئر ہو نا کہ کرنا کیا ہے. چلے مجھے اس بحث کو یہاں سمیٹنا ہے. بہت شکریہ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم گفتگو کریں گے کہ غزہ کے اندر جو نئی اسرائیلی جارحیت کی لہر ہے اس سے جو ہیومن لاس ہے, خاص طور پہ بچوں کی جانوں کا, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. مشرق وسطی کا معاملہ, اسرائیل کی جارحیت, لگتا ہے کہ ابھی تک اس صورتحال کو ٹرمپ انتظامیہ کی خواہشات کے مطابق جنگ بندی کی طرف جو دھکیلا جانا تھا اس میں کامیابی نہیں ہو رہی, کیونکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے معاہدے کی دوبارہ خلاف ورزی کی ہے. پہلے بھی صحیح سے مانا نہیں تھا اور اس کی وائلیشنز کرتا تھا, لیکن اب باقاعدہ طور پہ یہ معاہدہ توڑ دیا گیا ہے. اسرائیل نے بدھ کو غزہ میں نئے زمینی آپریشنز کا اعلان کیا اور فلسطینی عوام کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ قیدی واپس کرے اور حماس کو اقتدار سے ہٹائیں. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ منگل سے لے کر اب تک اسرائیلی فضائی حملوں میں 510 فلسطینی مارے گئے, جن میں نصف سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں.
غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 19 جنوری کو ہونے والی فائر بندی معاہدے کے بعد اس ہفتے اسرائیلی فورسز نے اب تک کی سب سے ہلاکت خیز فضائی بمباری کر کے سینکڑوں افراد قتل کر دیے. دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس بمباری کا ذمہ دار حماس کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے مسلسل انکار کیا جا رہا ہے. اسرائیلی فوج کے مطابق 2023 میں حماس کے حملے میں 251 اسرائیلیوں کو قیدی بنایا گیا تھا، جن میں سے 58 اب بھی حماس کی قید میں ہیں، جن میں سے 34 ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ امریکی تجاویز کو مسترد کرنے کے بعد فوج کو سخت ایکشن کی تاکید کی گئی ہے. حماس نے اسرائیلی خلاف ورزی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی زمینی آپریشن نئی اور خطرناک خلاف ورزی ہے جو کہ 2 ماہ پرانی فائر بندی کے معاہدے کو توڑنے کے مترادف ہے. 19 جنوری کو طے پانے والا جنگ بندی معاہدہ کئی ماہ تک امریکہ، قطر اور مصری ثالثی کے بعد ہوا تھا، جس کے تحت 3 مراحل میں اس معاہدے کو آگے بڑھنا تھا. پہلے مرحلے میں حماس نے 33 یرغمالیوں کو 1900 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے امدادی سامان غزہ کی پٹی میں لے جانے کی اجازت دی. غزہ سے بے گھر ہونے والے فلسطینی لوٹنا شروع ہوئے تو حماس اور اسرائیل کو دوسرے مرحلے کے آغاز پر مذاکرات کرنا تھے. دونوں میں طے ہوا تھا کہ دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں تمام یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء شامل ہوگا اور جنگ بندی ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی. مگر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی. غزہ جنگ بندی معاہدے کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو پوری دنیا نے کس طرح سے اس پہ رسپونڈ کیا، اس میں کیا رد عمل آیا، کیونکہ اب امریکہ اور باقی دنیا کے درمیان جو ایک فطری اتحاد تھا خاص طور پہ یورپ میں وہ پارا ہو گیا ہے، تو ہر کوئی اب اپنی جو جداگانہ فورن پالیسی ہے اس کو بھی پرسو کر رہا ہے. امریکہ نے کیا بولا جی؟ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی فوج کے اقدامات کی مکمل حمایت کی، جبکہ 19 جنوری کو جب جنگ بندی معاہدہ ہوا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا کریڈٹ لیا تھا. صحیح ہے. برطانیہ کی طرف بڑھتے ہیں آگے. امریکہ سے تھوڑی مختلف ان کا رد عمل ہے. برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ اس واقعے میں شدید صدمے میں ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. جرمنی کہتا ہے کہ اسرائیلی حملے بہت سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی مشکلات کے خاتمے کی امیدوں کو چکنا چور کر رہے ہیں. یورپی یونین کہتی ہے کہ غزہ پر نئے حملوں کو وہ ناقابل قبول سمجھتے ہیں. ہیومن رائٹس واچ کہتے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے اسپتالوں اور مریضوں کو ہدف بنایا جو جنگی جرائم کے مترادف ہے. تو یہ خون جو اس پورے معاملے کے اندر اس جینوسائیڈ کے نتیجے میں بہہ رہا ہے، جس کے ختم ہونے کی، جس کے رکنے کی کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید یہ جنگ بندی کا معاہدہ اثر انداز ہو، اب یہ جو خواہشات ہیں یہ بھی دم توڑ گئی. منصور جعفر صاحب تجزیہ کار ہیں، ماہر امور مشرق وسطی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ منصور صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا آپ اتنے آپٹمسٹک تھے جب ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوگا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ صورتحال نارملسی کی طرف لوٹ آئے گی، یا آپ کو خدشہ تھا کہ یہ بس ایک لفظوں کی بات ہے، یہ ایک لفاظی ہے، اس کو پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ جی، جہاں تک تو ٹرمپ صاحب کے اس اعلان کا تعلق ہے کہ وہ جنگ بندی کے حق میں تھے اور وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، وہ ان کی ایک سیاسی چال تھی جس میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے ہیں. انہوں نے نیتن یاہو کو ایک جنگ بندی پر ایک لحاظ سے آمادہ کیا، تیار کیا، لیکن اس جنگ بندی معاہدے کے فوراً بعد آپ دیکھیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیانات دیکھنے کو ملے اس میں بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے معاہدہ ہولڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے کہ معاہدہ ختم ہو جائے گا. ایک لحاظ سے وہ دبے لفظوں میں نیتن یاہو کو ایک لائن آف ایکشن بتا رہے تھے کہ آپ نے ان فیوچر جا کے اس معاہدے کی وائلیشن کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو لانگ ٹرم پلان ہے امریکہ اور اسرائیل کا مل کر اس خطے کے حوالے سے، خاص طور پہ غزہ کی جو ڈیموگرافک اور اس کا جو پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری یہی تھا کہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے داخلی طور پہ جو ایک دباؤ تھا ان پر نیتن یاہو پر کہ جو ان کے قیدی تھے، کچھ قیدی انہوں نے رہا کروا لیے اور باقیوں کی نہ تو انہیں پہلے پرواہ تھی اور نہ اب اس جنگ بندی کے معاہدے کے خاتمے کے بعد انہیں کی پرواہ ہے. اس وقت نیتن یاہو اس وقت امریکہ کی سربراہی میں اپنی داخلی سیاست کا وہ بھونڈا چیپٹر کھیل رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنی کرپشن پر پردہ پوشی کے حوالے سے اس جنگ کے مرحلے کو ایک دلیل کے طور پہ استعمال کیا اور عدالت کو دباؤ میں لا کر جو ہے انہوں نے اپنی گواہی اس معاہدے میں، اس کیس میں کینسل کروائی. اور اس کے بعد ان کا دل وہاں سے بھی نہیں بھرا تو انہوں نے جو جسے وہ پوٹینشیل تھریٹ فیل کرتے تھے، داخلی سلامتی کا جو ان کا ادارہ ہے شین بیت، اس کے جو ڈائریکٹر ہیں
उन्हें उनके मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 1 साल पहले ही वो चलता कर दिया गया, और आज इस वक्त जो इसराइल की जो अपोजिशन है उन्होंने मिलकर, और एक वहां की तंजीम है, उन्होंने मिलकर इस फैसले को वहां की हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये वहां पे एक दाखिली बहरान जो है वो इस नौयत का सामने आ रहा है कि जिसमें इस वक्त इसराइल का जो बजट आज से 10-12 दिन बाद पेश होना है उसकी कामयाबी भी मशकूक हो गई थी। तो लिहाजा इस लिहाज से वो नंबर गेम पूरी करने के लिए कि गोरख धंधा जो अल्फाज का है और आदात का है उसको पूरा करने के लिए जो एतमाद बिन गवेर वहां से एग्जिट कर गए थे, जो उनके सिक्योरिटी के मिनिस्टर थे, उनको वापस लाना जरूरी था। और उनकी बुनियादी शर्त यही थी कि जब तक आप जंग दोबारा शुरू नहीं करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। मंसूर साहब, लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं कि उनके दाखिली मामलात हैं, इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर है तो उसने खारजी महाज मजीद छेड़ दिया है, कोई सीरियस पॉलिटिकल ऑपोजिशन या चैलेंजर नेतन्याहू के लिए इजराइल में नहीं है? हम देख रहे हैं कि अवाम में भी अब रिजेंटमेंट है नेतन्याहू की पॉलिसीज के हवाले से। क्या वो इसके नतीजे में मजीद सियासी तौर पे मजबूत हो रहे हैं? कतई नहीं जी। इस वक्त अगर आप फॉलो कर रहे हो इसराइली मीडिया को या उनके वेबसाइट्स को, तो वहां पे जितने बड़े पैमाने पे नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे इस वक्त उनकी रेजिडेंस के बिल्कुल करीब जो है और उसको बड़े पुरतशद्दद अंदाज में जो है वो कुचलने के लिए इसराइली जो पुलिस और उनकी जो फौज है वो इस वक्त ताकत का इस्तेमाल कर रही है। और इसी तरीके से जो सबसे बड़े मुतासरीन हैं, जो कैदियों के लवाहकीन हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, और एक इस वक्त पूरी कैंपेन की शक्ल में वहां पे सड़कों पे मौजूद है। ये ऐसी चीज है कि जो नेतन्याहू का जो डामाडोल इक़्तिदार है उसको मजीद खतरे से दोचार कर सकते हैं, कतई नज़र इसके कि उनके साथ इंतहा पसंद और कट्टर यहूदी और ऑर्थोडॉक्स जो वज़रा जो है वो वापस आ गए हैं। लेकिन इस वक्त खासतौर पे अभी जो बजट के हवाले से जो सेशन है वो उनके लिए मैं समझता हूँ एक अपहिल टास्क होगा, क्योंकि जिस नौयत के ऐलानात या जो प्री बजट सेमिनार इस नौयत की चीजों से डिटेल सामने आ रही है कि उसमें वो सेहत और तालीम जैसे अहम शोबों में कट लगाने जा रहे हैं और टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं कि जो इसराइल की जो नाम नहाद एक रिफाही और एक जमहूरी जो पोस्चर है उस पर एक कारी ज़र्ब शुमार हो रहे हैं। और इसी वजह से ये जो वहां पे एक पॉलिटिकल इस वक्त टर्माइल नजर आ रहा है, खासतौर पे दाखिली तौर पे, और बिलखुसूस इस पूरी 15 माह की जंग में जितने बड़े पैमाने पे जो इसराइल की मईशत को ज़ेक पहुंची है, कतई नज़र इसके कि उसमें एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ मनी और अमरीकी एक्सचेकर से वो आता रहा है, अमरीकी टैक्स पेयर की तरफ से आता रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है जितने बड़े पैमाने पे उनको लॉस हुए हैं मैन एंड मटीरियल, उसकी डिटेल एक तो वो पब्लिक नहीं होने दे रहे। और यही इल्जाम था ये जो शेन बेत के सरबराह हैं कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर्म करने का मुतालबा किया था और उस मुतालबे को भी मुस्तरद किया गया। मंसूर साहब, जो आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें इसका एक और पहलू भी है, वो है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद ये उनकी पहली सिफारती कामयाबी थी। अब वो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं कि भाई वो कितनी कामयाब थी, उसमें किसके हाथ क्या आया, लेकिन क्या इसको हम ये समझें कि अमेरिका के अंदर ट्रंप का जो असर रसूख वो खुद समझते हैं होना चाहिए है या हो सकता है उनके अपने जहन में उतना असर रसूख नहीं है? इसमें कोई शक नहीं जी। ये तो एक नविश्ता दीवार है कि जिस अंदाज से इस पूरे कजिए को नेतन्याहू ने एक लिहाज से दीवार से दे मारा है। और इस वक्त उनके पास तो कोई ऐसा चीज शोकेस करने को नहीं है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने उनकी आवाज में, नेतन्याहू की आवाज में आवाज मिलाई और ये इस हद तक कह दिया कि गजा को फलस्तीनियों से खाली कर दिया जाए, इन्हें उर्दन और मिस्र और वगैरह वगैरह इन मुल्कों में जो है वो भेज दिया जाए और यहाँ पे हम एक बड़ा वाटर फ्रंट और इस नौयत जो उनके कारोबारी एक ट्रांजेक्शनल सोच है उसको उन्होंने एक लिहाज से किया। अब तो क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे एक रद्द-ए-अमल देखने में आया, खासतौर पे खित्ते के ममालिक की तरफ से, मिस्र और उर्दन की तरफ से, और उसके बाद अरब लीग ने इसको जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिबट किया, उसके बाद नेतन्याहू साहब को बिल्कुल चुप साध गए हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको चुप लग गई है। उन्होंने इस मामले में इतना सॉफ्ट बयान दिया कि वो किसी को मजबूर नहीं कर रहे, अगर कोई वॉलंटरली जाना चाहता है तो उसे रोकेंगे नहीं। तो ये बुनियादी तौर पे अपनी बातों से मुकरना और अपने वादों से फिरना जो है इसराइल और अमेरिका की एक पूरी तारीख है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अदाकार माहिर उमूर मशरिकी वुस्ता। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे एक दिलचस्प अदालती फैसले का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निजाम राइज है लेकिन खवातीन को विरासत के अंदर हिस्सा आज भी नहीं दिया जाता और इसकी बड़े ही होशरुबा स्टैटिस्टिक्स हैं। कुछ मुताद अंदाजों के मुताबिक तो 90% खवातीन इस मुल्क के अंदर अपनी इनहेरिटेंस नहीं हासिल करवाती। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. دین اسلام میں بڑے ہی واضح احکامات ہیں کہ بیٹیوں کو اور گھر کی خواتین کو وراثت میں حصہ دینا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق 90% ایسے کیسز ہیں جہاں پر خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے. کچھ سرویز ہیں جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ سامنے آئی ہے اور وہ ججمنٹ کیا کہتی ہے اس حوالے سے. وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس اقبال حمید الرحمان پر مشتمل 4 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ کوئی بھی رسم جس کی بنیاد پر کسی خاندان کی کسی بھی خاتون رکن کو اس کے وراثت کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. وفاقی شرعی عدالت کا 21 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ضلع بنوں کے کچھ حصوں میں رائج چادر یا پرچی کے رواج کے خلاف دائر درخواست پر سنایا، جس میں خواتین کو قرآن و سنت کے ذریعے دیے گئے وراثت کے حق سے محروم رکھا گیا تھا. شرعی عدالت نے اس عمل کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دیا. کہا کہ اس طرح کے مجرمانہ اقدامات پر سزا دی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں کہا گیا کہ چادر اور پرچی جیسی روایات قرآن و سنت میں خواتین کو دیے حقوق کے خلاف ہیں. خواتین کو سماجی دباؤ کے تحت وراثتی جائیداد سے محروم کرنا بھی اسلامی احکامات اور قوانین کے خلاف ہے. وفاقی شرعی عدالت نے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سیکشن 498 کے تحت کارروائی کرنے کا حکم دیتے ہوئے خواتین کے وراثتی حقوق کے تحفظ کی فراہمی سے متعلق قوانین کے بارے میں آگہی اور مؤثر نفاذ پر زور دیا. عدالت کو بتایا گیا کہ بنوں میں چادر اور پرچی نامی روایات پر عمل ہوتا ہے اور یہ وہاں عام عمل ہے، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق ایسے رسم و رواج نہ رائج ہیں نہ ان کی کوئی اہمیت ہے. درخواست گزار فوزیہ جلال شاہ نے سورہ نساء کی آیات 7، 11، 12 اور 14 کا حوالہ دیا، جس میں خواتین کی وراثت کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے. مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان آیات کے مطابق میت کے ہر اہل قانونی وارث کو وراثت کا مناسب حصہ دیں. وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلام سے قبل زمانہ جہالت میں خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا. پک اینڈ چوز دیکھتے ہیں جب بھی ہم اپنے کسی سیلیبریٹی انفلوئنسر کی بات کریں، اوپینین میکر کی بات کریں، تو اکثر کچھ عرصے بعد ان کے کوئی کنٹروورشل انٹرویوز آ جاتے ہیں اور جس میں وہ گفتگو کرتے ہیں شادیوں کی تعداد کے حوالے سے اور ایک سرٹن قسم کی احکامات کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو احکامات ہیں جس میں خواتین کو وراثت میں حصہ دینے کی بات ہے اس کے بارے میں آپ کبھی ذکر نہیں سنیں گے. صرف وہی چیزوں کے بارے میں ذکر سنیں گے جس سے فائدہ ہوتا ہے انہیں. ان احکامات پہ صرف عمل کریں گے جہاں پر وراثت دینا پڑے اور اپنے حصے سے اپنی بہن، بیٹی یا کسی خاتون کو پیسے دینے پڑیں یا جائیداد دینی پڑے، اس کا ذکر آپ شاذ و نادر ہی سنیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.